मिर्जा, दीवाने हो गए हो क्या? अरे बुढ़ापे ने हाफिजा खराब कर दिया है मेरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रेस्ट रूम जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं। अरे 1000 बार कहा है कि पेड्रो प्लम्बर को फोन करो कि आकर रेस्ट रूम का नलका ठीक कर दे, मगर तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इधर से पानी भरकर वहां जाते जाते तुम्हारे निजाम इन्हिजाम में कई इनकलाबात आ जाते हैं। वो तो ठीक है बेगम, मगर पेड्रो प्लम्बर नलका तो ठीक कर सकता है, हमारा हाफिजा तो नहीं। और देखो भाई, बात भी परेशान कुन है। अगर हम रेस्ट रूम जा रहे हैं तो ये लोटा खाली क्यों है, और अगर रेस्ट रूम से आ रहे हैं तो ये पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है भाई। जाना है तो जाओ, आना है तो आओ, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो। बस एक बात का ख्याल रखना, अक्सर लोग हाजमा और हाफजा खराब होने के बाइस खड़े खड़े गिर जाते हैं। अगर कोई हड्डी वगैरह तोड़ बैठे तो क्या होगा? अब घर में सिर्फ मैं और तुम हैं। तुम्हारा वो चहीता मुलाजिम अब्दुल भी नहीं कि आए और मदद करे। और अब तो दोनों बेटे अब दूसरे शहरों में मुंतकिल हो चुके, उन्हें आते आते तो दिन लग जाएंगे। और इस बुढ़ापे में तुम्हारे ये नखरे नहीं देखे जाते मुझसे। बेटे अगर हमें छोड़कर चले भी गए तो क्या हुआ, आप तो हैं ना। आप हमारे लिए ऐसे ही जरूरी हैं जैसे गरीब को कर्ज और मरीज को नर्स। बूढ़े हो गए हो मिर्जा, अब कोई आधी उम्र की शागिर्दा भी इस गली में नहीं आती है, और मुशायरे में जाने की हिम्मत नहीं, तो कोई नया शिकार भी नजर नहीं आता। तो अब इस उम्र में आकर बीवी ही एक सांस लेती हुई मादा आपकी जिंदगी में रह गई है, तो अब बीवी के प्यार की जरूरत महसूस हो रही है। तुम्हारा माजी दागदार है मिर्जा, और वो इसलिए कि चाय और किरदार जब भी गिरते हैं ना, दाग जरूर लगता है। अरे शादी से पहले लगा कि वफादार हैं आप, फिर पता चला कि अदाकार हैं आप। शर्म तुमको मगर नहीं आती। सारी जिंदगी गुजर गई मगर आपका तर्ज तकल्लुम नहीं बदला। अरे तरस गए हम एक प्यार भरा जुमला सुनने को, कोई रोमांटिक बात सुनने को। शादी से लेकर अब तक आपने कौन सी हमसे ऐसी रोमांटिक बात की है? कौन सा रोमांस हमारे साथ किया है? 35 साल हो चुके शादी को, अब तो ये ख्वाहिश भी दम तोड़ गई रोमांस की। भाई बीवी से रोमांस की बात करना ऐसा ही है जैसे मच्छर से मलेरिया के मुतालिक बात की जाए। अरे जवानी तो होती ही दीवानी है, और शायर की जवानी तो दीवानी दर दीवानी होती है। माजी की कोई हैसियत नहीं होती, असल चीज मुस्तकबिल होता है। अगर जवानी में हम जरा अलग अलग रहे भी तो क्या, मिर्जा कबाब हाउस भी अब्दुल को ठेके पर दे दिया है। अब तो 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर और नाजिर होते हैं। पिछली बातें छोड़ो बेगम, जो मुस्तकबिल रह गया है इसे बिताने का सोचो। अरे कुछ तस्कीरे इश्क रहे हजरत ना से, कानों को मजा देती है गुफ्तारे मोहब्बत। छोड़ो मिर्जा, बस रहने भी तो। और वो तुम्हारे दोस्त कुद्दूसी साहब, वो जो फोन पर मशवरा दे रहे थे निकाह सानी का, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? वो मुमकिन नहीं भाई। क्यों भाई, क्यों मुमकिन नहीं? अरे शाकिरा बेगम, हर मर्द अपनी शादी के लड्डू खाकर पछताता है। अरे मिर्जा, सिर्फ वही मर्द अपनी अपनी शादी के लड्डू खाकर पछताता है जो अपने लड्डू से ज्यादा दूसरे की जलेबी पर ध्यान देता है। वैसे वाकई क्यों नहीं कर लेते दूसरी शादी? पहली शादी में उमूमन रंग, नस्ल, मजहब, पैसा ये सब चीजें आड़े आती हैं, मगर दूसरी शादी में सिर्फ पहली बीवी आड़े आती है। भाई मेरी तरफ से तुम्हें अब इजाजत है, जब चाहो कर सकते हो, मगर एक बात कहेंगे हम, कुद्दूसी जैसे लोगों पर एतबार कुछ सोच समझ कर करना। हमदर्द के दर्द बनते देर नहीं लगती।
ارے جانتے ہیں ہم بیگم، جانتے ہیں درد بڑا بے درد ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں بھی عقل ہے، ہم بھی بادام کھاتے ہیں۔ مرزا، عقل بادام کھانے سے نہیں، دھوکہ کھانے سے آتی ہے۔ ارے حاجی صاحب کی بیوی کو دیکھو، کیا سریلے لہجے میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہے۔ ہائے ہائے، حاجی صاحب کے گھر کی گھاس کتنی سرسبز و شاداب ہے، اور ہماری گھاس جیسے سوکھا دھان۔ مرزا، گھاس نہ ادھر کی سبز ہوتی ہے نہ ادھر کی، گھاس صرف وہ سبز ہوتی ہے جس کا خیال رکھا جائے، جسے محبت سے رکھا جائے۔ حاجی صاحب نے ساری زندگی سوائے اپنی بیگم مہر النساء کے کسی اور عورت پر نظر نہیں ڈالی۔ ارے یہ دعویٰ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ارے مرزا، غیر عورتوں کے لیے ایسے الفاظ؟ شرم کرو مرزا، شرم کرو، اس عمر میں آ کر اور اس ہاضمے کو پا کر تو سدھر جاؤ۔ ارے نہیں بھائی نہیں، غلط سمجھ رہی ہو تم، ہم تو تمہارے بارے میں کہہ رہے تھے بیگم۔ بھرپور نظر ہم نے بھی تمہارے علاوہ کسی اور پر نہیں ڈالی، بقیہ سب پر بس اچڑتی ہوئی نظر ڈال لیا کرتے تھے، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ اردو غزل لکھنے کے لیے جلووں کی فراوانی ضروری ہے۔ واہ مرزا واہ، رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ اب کم سے کم اس عمر میں آ کر کچھ احساس کر لو۔ گزارش ہے کہ ہمیں آپ رائٹ آف مت کیجیے، امید زندہ رکھیے، پیچھے مڑ کر دیکھتے رہیے، کھڑکیاں بعد میں بھی کھلتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کئی جگہ منہ مارنے کی کوشش کی، لیکن دل سے محبت صرف آپ سے کی۔ ارے یاد نہیں، سارا دن آپ کی کھڑکی کے سامنے کھڑے رہتے تھے شادی سے پہلے۔ اچھا، تو پھر یہ شادی کرتے ہی کیا ہو گیا؟ کہاں گیا وہ رومانس؟ کاش تم سمجھ سکتے مرزا، مرد وہ نہیں ہوتا جو ہزاروں عورتوں کو دیوانہ کر دے۔ ارے مرد وہ ہوتا ہے جو ایک ہی عورت کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ عورت کو راضی رکھنے کے لیے ایوب کا صبر، لقمان کی حکمت اور قارون کے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اشیاء اللہ نے ہمیں عطا نہیں کری۔ ارے ہم نے تو ساری زندگی ڈر ڈر کر گزار دی، بہت ہو چکا، اب ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہ بزدلی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ارے سوچو ذرا، پہلے والدین سے ڈرتے رہے، پھر بڑے ہوئے تو اساتذہ سے ڈرتے رہے، امریکہ آئے تو بچوں سے ڈرنے لگے، اور پھر آخری وقت میں موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، بیوی سے ڈرنے کا ذکر نہیں کیا آپ نے؟ ڈر کے مارے نہیں کیا۔ بس رہنے دو، میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مشرقی مرد کا عشق اور محبت سے کوئی واسطہ نہیں، کہ وہ معشوقہ سے شادی نہیں کرتا اور بیوی سے عشق نہیں کرتا۔ ارے بیگم، ہم تو شادی سے پہلے کی ملاقات میں ہی آپ پر مرمٹے تھے، اور اگر آپ پر کوئی مرتا ہے تو کوشش کیجئے کہ وہ زندہ رہے۔ تو اب کیا ہو گیا آپ کو؟ دیکھو بھائی، محبوبہ کا بیوی بننا ایسے ہی ہے جیسے غزل کے ایک خوبصورت شعر کا نثر ہو جانا، اور انسان نثر کو کتنی دفعہ پڑھے۔ ارے ایک رومان پرور مرد جسے سرخ گلاب لانے کی خواہش ہو، اسے اگر دھنیا لانے پر لگا دی جائے تو خود سوچو اور کیا ہوگا۔ خیر، یہ بتاؤ کہ یہ نور کراس والے مشاعرے میں کیوں نہیں گئے؟ ارے $200-400 ہی مل جاتے۔ آج کل جو مشاعرے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری برداشت سے باہر ہیں۔ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں مرزا صاحب، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اب نہیں جائیں گے کسی مشاعرے میں ہم، آپ کے سارے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو۔ حالانکہ قلم بھی کیا چیز ہے بیگم، سیاہی میں غوطہ لگاتا ہے اور روشنی پھیلا دیتا ہے۔ خیر مرزا، 24 گھنٹے گھر میں بیٹھنا مناسب نہیں، نکلا کرو، ملاقات رکھو دوستوں سے۔ ارے چند لوگ تو اب بھی ملنے آتے ہیں تم سے۔ ارے چھوڑو شاکرہ، کون سے دوست، کہاں کے دوست؟
کوئی حاجت ہو تو چلے آتے ہیں، ہمیں یاروں نے مزار سمجھ رکھا ہے۔ چلو خیر بقیہ دوستوں کو چھوڑو، مگر وہ اپنی مسجد کے مولوی صاحب، ان سے تو کم از کم ملتے رہا کرو۔ پچھلے 7 سالوں میں تم جب بھی بیمار پڑے ہو خود گھر آ کر پانی دم کر کے تمہیں پلاتے رہے ہیں۔ بھائی ہم نے بہت چاہا کہ کچھ کھا پی کر گھر سے جایا کریں، مگر اتنے سالوں میں ایک دفعہ چائے کا کپ تک نہیں پیا۔ خیر سنو مرزا، دیکھو اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ پچھلے 7 سالوں میں ہم کئی دفعہ بیمار پڑے، مولوی صاحب کو آج تک بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ شاید حلوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ بھائی میں نے تو جب بھی حلوہ بھیجا مولوی صاحب نے اسے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا، خود کبھی نہ کھایا۔ بات یہ ہے مرزا کہ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ ارے چھوڑو شاکرہ، تم ان مولویوں سے واقف نہیں، ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ، ہم میکشوں کو ایک ہی میخانہ چاہیے۔ بھئی مرزا تم بھی تو دیکھو نا، ہر ایک سے اپنا رویہ سخت رکھتے ہو، ہر ایک سے تلخ کلامی، ہر ایک پر نکتہ چینی، تو ظاہر ہے لوگ کیسے تمہاری عزت کریں گے؟ دیکھو بات سنو، چابی سے کھلا تالا ہر بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ بھئی اسی طرح رشتوں اور دوستیوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولنے کی کوشش کیا کرو۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، تم جیسے لوگ یہ کام لہجے سے بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں مجھے ناپسند کرتے ہیں؟ بالکل۔ ابھی پتہ کیے دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جن کو میں پسند ہوں وہ ہاتھ بلند کریں، اور جن لوگوں نے اپنا ہاتھ بلند نہیں کیا وہ اپنا معیار بلند کریں۔ ارے ہم ادیب ہیں اور جانتے ہیں کہ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ ہمیں اچھے برے کی پہچان ہے، بس غور کبھی کبھی کرتے ہیں۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ اچھا شکر ہے کچھ تو تسلیم کیا تم نے۔ چلو خیر یہ بتاؤ مرزا، اس سال ہم حج پر نہیں جا سکتے کیا؟ ارے بیگم بتایا نا کہ 5-7 ہزار ڈالر لگ رہے ہیں ایک ایک فرد کے، اب ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ ریسٹوران کے ٹھیکے سے مہینے کا خرچہ ہی نکل جائے تو بڑی بات ہے۔ اچھا تو آپ یہ فرض اس لیے ادا نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس میں پیسے بہت لگتے ہیں؟ تو اور کیا، ورنہ تم جانتی ہو ہمیں ذمہ داریوں اور فرائض کا بھرپور احساس ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو بالکل مفت ہے۔ واہ بھائی واہ، عالموں والے دلائل دے رہی ہو بھائی۔ اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھیں ہم؟ ضرور پوچھئے جی۔ ایک زمانے میں اگر کوئی کتا آپ کے قریب سے بھی گزر جاتا تھا کہ تو آپ گھر آ کر کپڑے تبدیل کرتی تھی، وضو کرتی تھی، کسی ایسے گھر نہ جاتی تھی جہاں کتا ہوتا تھا۔ اب یہ ٹائیگر صاحب ہمارے ہی گھر میں آ گئے ہیں اور ہم سے اچھے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے مرزا، اولاد کی محبت کے آگے باقی سب چیزیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ اب ٹائیگر کو جس محبت سے صغیر نے پالا اور ٹائیگر نے جو محبت صغیر کو واپس دی، تو یہ ہمارے لیے تو ایک نیا تجربہ تھا۔ تو آخر ہمیں بھی محبت ہو ہی گئی ٹائیگر سے۔ بھائی تمہیں تو پتا ہے نا وہ شکاگو کے جس اپارٹمنٹ میں ہے وہاں کتا نہیں رکھا جا سکتا، اور مرزا تم یہ بھول گئے کہ کتا کتنا وفادار جانور ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے بھائی، جب کہیں وفاداری کا ذکر آتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ ویسے ضروری نہیں کہ ہمیشہ کتا ہی وفادار نکلے، کبھی کبھی آپ کے وفادار بھی کتے نکل آتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔
ہماری اولاد نے بھی یہی کیا. گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری. دیکھو مرزا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کہنا ہے ہمیں کہہ لو، ہمارے بیٹوں کو کچھ نہ کہنا. ارے زندگی کے ہاتھ بہت بھاری ہوتے ہیں، جب یہ تھپڑ لگاتی ہے نا تو گالوں پہ دیے ماں کے بوسوں سے بھی خون رسنے لگتا ہے. بھئی ہم مانتے ہیں جو قدریں اپنا مان تھیں اب کوڑیوں کے دام بک گئیں، یہ تسلیم کرتے ہیں. آخر کو ماں ہے بھائی، اور ماں کا دل اولاد کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے. تو کیا ماں باپ کے کوئی حقوق نہیں؟ بھائی دیکھو نا، دونوں بیٹوں کی اب خود کی ذمہ داریاں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں. اگر انہیں دوسرے شہروں میں اچھی نوکریاں مل گئیں اور وہ اپنے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہاں منتقل ہو بھی گئے تو کون سا عذاب کر دیا انہوں نے. اگر آپ کو ان کی اتنی ہی ضرورت تھی تو ان کو ایک دفعہ بھی روکا تو ہوتا. روکا کیوں نہیں؟ کہا کیوں نہیں کہ مت جاؤ دوسرے شہر میں، اٹلانٹا میں ہی رہو. کبھی کوئی سمندر دریاؤں سے بھیک نہیں مانگتا بیگم. جب ہم بچے تھے تب بڑوں کی بات سننے کا رواج تھا، جب ہم بڑے ہوئے تو بچوں کی بات سننے کا رواج آ گیا. ارے ہماری تو کسی نے سنی ہی نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب زخم قابل مرہم نہیں ہوتے. اگر بیٹوں سے اتنی شکایت ہے تو ان سے جھگڑتے کیوں نہیں ہے؟ چیختے کیوں نہیں جب ان کا فون آتا ہے؟ یہ تو بزدلی ہوئی نا. اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا بزدلی نہیں بیگم، خاندانی ہونے کی دلیل ہے. ہم جانتے ہیں اب سارا قصور ان کا بھی نہیں، ہم بھی تو ان کو کراچی سے اٹھا کر اٹلانٹا لے آئے. امریکی ماحول نے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، جو قدریں صرف وہاں رہ کر ان کی شخصیت کا حصہ بن سکتی تھیں، یہاں رہ کر بھلا کیسے وہ ان اقدار کو اپنا سکتے. قصور اس میں ہم لوگوں کا بھی تو ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا تو سکون لوٹ لیا اس اولاد نے. بیٹوں نے ہم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا بیگم. اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، بس ایک بیٹی بھی دے دیتا تو کوئی تکلیف نہ ہوتی. جدھر دیکھو ایک بیٹی 10 بیٹوں کے برابر ہے. اور ہماری بیٹیوں کا ظرف تو دیکھو ذرا، ہم بے دھڑک ان کے سامنے اللہ سے بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں. سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے مرزا. کس قدر عجیب لوگ ہیں ہم. محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں، میل جول سے ہم دور بھاگتے ہیں، غلطی ہم تسلیم نہیں کر سکتے. معذرت کرنا تو توہین لگتا ہے. عبادت کی ہم کو خبر نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اولاد نے سکون چھین لیا. دل پر اب ایسی اداسی چھائی ہے کہ بیان سے باہر ہے. ہم کیسے جی رہے ہیں ہمیں ہی معلوم ہے. بس ہر روز اداس ہوتے ہیں اور شام گزر جاتی ہے. ایک روز شام اداس ہوگی اور ہم گزر جائیں گے. مرزا اگر عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والوں کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. اور دیکھنا بہت جلد دونوں بیٹے لوٹ کر یہاں آئیں گے. جس موقع پر ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب ناممکن کام ہے، دراصل ہمارا رب وہیں سے اپنے معجزوں کی ابتدا کرتا ہے. لوٹ کر یادیں ہی آتی ہیں شاکرہ، وقت نہیں. ویسے ہم تم سے اتفاق کرتے ہیں، ہر خواہش کو یہ حق نہیں کہ اس کی تکمیل ہو. ہم جانتے ہیں کہ اب تلخیوں کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہمارے بزرگ ہم سے زیادہ خوش قسمت تھے. جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جی گئے تم لوگ. کسی مرنے والے انسان کو نہیں معلوم مرزا کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے. ہاں لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے. اب جو رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے. واہ بھائی واہ، کیا اردو بول رہی ہیں آج آپ. اسی وجہ سے آپ کی باتیں ہمارے دل میں اتر رہی ہیں. ارے جس کی اردو زبان ہوتی ہے اس کی باتوں میں جان ہوتی ہے. خیر، منظور نے کہا تھا کہ آج ویڈیو کال کرے گا ہمارے پوتے کے ساتھ.
آیا تھا فون؟ اب ہاں میں بھول گئی نا مرزا، جب آپ باہر گئے تھے نا وہ گروسری کرنے، تو تب فون آیا تھا اس کا۔ ہمارا پوتا ایسا گڈا لگ رہا تھا، گڈا۔ منظور نے کہا کل انشاءاللہ پھر فون کرے گا۔ جمال یار میں رنگوں کا امتزاج تو دیکھ، سفید جھوٹ ہے ظالم کے سرخ ہونٹوں پر۔ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں مرزا، ہر جانے والی نسل آنے والی نسل سے مایوس ہی ہوتی ہے۔ یہ مانا کہ تم نے اور تمہارے 4 بھائیوں نے مل کر اپنے والدین کی خوب خدمت کی، مگر جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے 5 نوجوان بیٹوں میں کتنے بیٹے ان کے ساتھ موجود تھے؟ بولو نا مرزا، جب 5 بیٹوں کی ماں کا انتقال ہوا تو کیا ایک بھی بیٹا ان کے ساتھ تھا؟ بولو۔ ہماری والدہ کا انتقال اچانک ہوا تھا، ہم 5 کو علم نہیں تھا اس دن ایسا ہو جائے گا۔ لوگ کہتے تھے میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہ تھی، اور شاید ٹھیک ہی کہتے تھے۔ میں 1 روٹی مانگتا تو وہ 2 لے آتی تھی۔ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں مرزا کہ کب بلاوا آ جائے، تو جو وقت تمہارے پاس ہے اسے اپنے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے میں لگاؤ۔ اگر ہر ایک سے بیر رکھو گے تو بچی کچی زندگی میں زہر گھل جائے گا۔ ہم لوگوں نے مل جل کر بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، اب آخری زندگی خوشگوار کیسے گزارنی ہے اس کا حل بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ دلوں پر لگے داغ اتنی جلدی سے نہیں مٹتے شاکرہ بیگم، تم تو ہر مشکل کو سہل بنا کر پیش کر دیتی ہو۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو، بیانے بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کسے کتنا بتانا ہے، کسے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ میں تمہارے دکھ کو جانتی ہوں مرزا، مگر بچوں کو بھی تو اپنے مستقبل کو سنوارنے کا حق حاصل ہے، اپنی من پسند زندگی اپنے من پسند شہر میں گزارنے کا حق ہے انہیں۔ دیکھو مرزا، رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر کبھی گر بھی جائیں تو ذرا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ اب ہم دونوں پر موسم خزاں ہے بیگم، اور خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کیوں نہ کرے؟ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں دکھائی دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ میرے جلتے مکاح کو کیا معلوم، میرے اپنے چراغ مجرم ہیں۔ 2 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، اولاد اور مصیبت میں دوست۔ بچوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا اور ہم حساب لینے کے عادی ہیں۔ جو کرتے ہو تم عشق میں حساب و کتاب، ہم کرنے بیٹھے تو خرید لیں گے تمہیں۔ اور بچوں پر ہی دنیا ختم نہیں ہو جاتی، اللہ کے فضل سے نہ جانے کتنے محبت کرنے والے ہماری زندگی میں ہیں۔ کل ہی وہ فون آیا تھا تمہاری شاگردہ گلوکارہ دردانہ کا، پوچھ رہی تھی کہ کیسے ہیں مرزا بھائی۔ دردانہ نے ہمیں مرزا بھائی کہہ کر یاد کیا؟ ارے 90% خواتین مردوں کو بھائی احتراماً نہیں بلکہ احتیاطاً کہتی ہیں۔ کہہ رہی تھی بقرعید پر 4 بکرے ذبح کیے، شرع کے مطابق بے عیب بکرے مشکل سے ملے۔ واہ بھائی واہ، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا جیسا بھی ہو چلے گا۔ اور ایک ہم ہیں کہ بقرعید پر اپنا پسندیدہ چکن کا کرتا بھی ذبح نہ کر سکے۔ اچھا، ایک زمانے میں تو بڑی گاڑی جھنتی تھی آپ کی ان سے۔ ارے نہیں بیگم، وہ دراصل اصلاح کے لیے آتی تھی۔ ارے ہمارے سامنے بے وجہ کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں مرزا، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ محفل آرا تھے مگر پھر کم نما ہوتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم کیا سے کیا ہوتے گئے۔ اور وہ تم بتا رہے تھے کہ آخری بار جب تم ہسپتال گئے تھے تو تم نے وہ تمنا کلیم کو بھی دیکھا تھا۔ درست، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ بتایا نہیں تم نے، ملاقات کیسی رہی؟
کیسی ملاقات بیگم، ان کے گلے میں بڑی سی پٹی لپٹی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں اسے، ہاں بریس گلے میں پہنا ہوا تھا، اور میرے دل میں سٹنٹ لگا تھا۔ نہ ان کی گردن میری طرف گھومی اور نہ ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ ارے بیگم، عمر گزر گئی مگر تمہارا شک نہیں گیا۔ ہم نے صرف ایک عورت سے محبت کی ہے اور وہ بس آپ ہیں۔ عورت ذات سے بھی ہمارا دل اب اتر سا گیا ہے۔ ویسے جن سنگ دل حسیناؤں پر ہماری جوانی کی ہائے پڑی، ان میں سے بعض کے تو جڑواں بچے بھی ہوئے۔ شاعر ہونے کے باوجود یہ نہ جان سکے کہ محبت کسے کہتے ہیں مرزا۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ واہ بھائی واہ، ہم ہار مانتے ہیں بیگم شاکرہ۔ آپ واقعی شاعرہ بھلے نہ ہو مگر سمجھداری میں کسی سے کم نہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عاشقانہ شاعری کرنے والا شاعر ضروری نہیں عشق کے اصل مطلب بھی سمجھتا ہو۔ ارے روح افزا میں کون سی روح ہوتی ہے اور چپلی کباب میں کون سی چپل؟ اچھا چلو چھوڑو، چلو جاؤ جا کر نہا لو، کپڑے تبدیل کرو، فقیر لگ رہے ہو فقیر۔ آپ شاید ہمیں بھکاری کہنا چاہتی ہیں، ہم فقیر کہلوانے کے لائق نہیں۔ ارے جس کو زمانہ ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں۔ یہ افسر بھائی کو جائے گا جھوکا تو۔ اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اب ہم کہاں اور فقیر کہاں؟ اچھا سنو، دل سے نکلی۔ اچھا سنو، کل ڈاکٹر شاہد رفیق کے پاس گئے تھے نا، کیا کہا انہوں نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بالکل گیا تھا۔ وہ نہ جانے مریض کو دیکھتے وقت مریض کی طرف کم اور اپنی نرس کی طرف زیادہ کیوں دیکھتے ہیں؟ ویسے ڈاکٹر شاہد رفیق کی اردو سے محبت تعریف کے لائق ہے۔ وہ واحد ڈاکٹر ہیں جنہیں مریضوں کی جملہ صحت سے زیادہ جملے کی صحت سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ مگر انہوں نے تمہاری صحت کے بارے میں کیا کہا؟ یقیناً پرہیز بتایا ہوگا، تبھی تو تم بات ادھر ادھر کر رہے ہو۔ ایک منٹ رکیے گا، ہاں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر نبض دیکھی اور فرمایا کہ گوشت اور میٹھا کھانا چھوڑ دیں۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ تو بس کل سے عبدل اس گھر میں اگر کباب لے کر آیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی، اور چینی کا مرتبان میں نے تالے میں رکھ دیا ہے اور چابی چھپا دی ہے۔ کل سے صرف سبزیاں اور دال ملے گی اور بس۔ اگر ہمیں 2 دن گوشت نہ ملا تو ہم اردو شاعری نہ کر پائیں گے بیگم۔ تو نہ کرو شاعری، کون سا تم مجھ پر کوئی شعر لکھتے ہو؟ ارے آج صبح ہی آپ کے لیے ایک شعر ہوا ہے۔ اچھا واقعی؟ تو چلو سناؤ۔ عرض کیا ہے، تم میرے پاس ہوتی ہو بیگم جب کوئی دوسری نہیں ہوتی۔ کیا کہا تم نے؟ ارے بھائی مذاق کیا ہے، مذاق۔ دیکھو بہت ہو چکا مذاق، سارا دن خدمت کرو، آگے سے گھٹیا مذاق بھی برداشت کرو۔ آج سے اس گھر میں وہ ہوگا جو صرف اور صرف میں کہوں گی، اب صرف میں اور تم ہی ہیں اس گھر میں۔ ارے مرزا خدارا اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ آپ جب اتنے پیار سے کہتی ہیں نا کہ اپنا خیال رکھا کرو تو دل کرتا ہے خود کو لفافے میں ڈال کر الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دوں، لیکن شوہر کے احترام میں آپ ذرا کمزور ہیں۔ دیکھیے بیگم، جو بیوی اپنے شوہر کا مکمل احترام نہ کرے اس کو دوزخ میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو نہ ملے، میں بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی۔ ہاں اگر جنت میں جانے کا اتنا شوق ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز میں ہمیشہ ہمیں موت کا کھٹکا رہتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم خدا کو اتنا یاد کریں گے تو خدا جواباً ہمیں یاد نہ کر لے۔ ہائے ہائے، کہنے کو الفاظ نار ہیں اور سہنے کو عمر باقی ہے۔ کون سی عمر اور کیسی عمر شاکرہ، ہمیں تو لگتا ہے بس ہماری فلم کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کتنے زندہ ہیں۔ انسان ایک دم نہیں قسطوں میں مرتا ہے، جب اس کا کوئی پیارا دوست چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا مرتا ہے، جب کوئی پیارا اسے چھوڑ کر کہیں اور دوسرے شہر میں چلا جائے تو وہ تھوڑا سا مرتا ہے، جب اس کا کوئی خواب پورا نہیں ہوتا تو تھوڑا سا مرتا ہے، پھر آخر میں ان سب مرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے موت آتی ہے اور اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔
میں تمہیں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں مرزا، لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ ہر چیز کو منفی تناظر سے مت دیکھو، خوش رہنے کی کوشش کرو۔ ہاں، ہمیں کوئی خوشی نہیں بانٹ سکتا، ہمیں خوشی اپنے اندر خود پیدا کرنی ہے۔ اب ہمیں خود کو اہمیت دینی ہے، کیونکہ آپ سے ضروری اور کوئی نہیں ہوتا۔ یاد ہے کراچی سے آتے ہوئے جہاز میں اس لڑکی نے کہا تھا، اگر آکسیجن لگے ماسک کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے خود کو لگائیے، پھر کسی اور کی مدد کیجیے۔ تو بتاؤ شاکرہ، ہم کیا کریں؟ دیکھو مرزا، زندگی میں پہلی بار تم نے ہم سے مشورہ مانگا ہے تو سنو، کسی اور سے کوئی امید نہ رکھو۔ یہ مطلب کی دنیا ہے، لوگ جنازے بھی اپنے ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا کام محبت تلاش کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کر دی ہیں۔ اگر یہ باتیں گرہ سے باندھ لو تو ہمارا مستقبل خوشگوار ہو سکتا ہے مرزا۔ انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ تمہارا پسندیدہ شعر ہے نا وہ، راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں سر بنتا ہے۔ ایک غریب باپ ٹین کی چھت کی طرح ہوتا ہے، سارے موسم جھیلتا ہے، مگر گھر میں رہنے والے کہتے ہیں کہ گرم بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور شور بھی بہت کرتا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے تو یہ سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت میں سمجھ آ جائے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ باپ کے قدموں تلے کیا ہوتا ہے۔ باپ کے قدموں تلے ایک پھٹا پرانا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کمانے کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں اب بھی ہمارے لیے جگہ باقی ہے۔ ارے مرزا صاحب، ساری عمر چلتی ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہے جناب، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ تمہارے کردار اور سادہ طبیعت کی داد دینی چاہیے کہ تمہیں ایک غریب شاعر سے محبت ہوئی اور آج تک ہے، ورنہ خواتین کو صرف امیر مرد ہی پسند آتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ عورت صرف امیر آدمی کو ہی پسند کرتی ہے؟ اگر محبت میں دولت کی اہمیت نہ ہوتی تو لڑکیوں کے خواب میں صرف شہزادے ہی کیوں آتے؟ کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے سپنوں کا موچی لینے آئے گا؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو، پہلے بتاؤ تمہیں یاد بھی ہے ہماری شادی کی سالگرہ آنے والی ہے، اور میں نے تو سوچ لیا ہے حاجی صاحب کی بیوی مہر النساء نظر لگاتی ہیں، اس دفعہ اینیورسری پر ایک بکرا ذبح کر دیں گے۔ غلطی میں نے کی تھی، اس میں بکرے کا کیا قصور بھائی؟ اگر شادی قصور تھی تو قدوسی صاحب دوسرا قصور کروانا کیوں چاہتے ہیں؟ بھولتی نہیں ہو تم، اونٹنی جیسی میموری ہے تمہاری۔ ارے اب ملاقات کہاں شیشے سے پیمانے سے، فاتحہ پڑھ کر چلے آئے ہیں میں خانے سے۔ سارا وقت تیوریاں نہ چڑھا کے رکھا کرو، بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھنے میں بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے مرزا۔ آپ کو پتا ہے یہ اجر اپنی ہی بیوی کو مسکرا کر دیکھنے کا ہے؟ جی ہاں، مجھے بالکل پتا ہے۔ یعنی اللہ کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے، اس لیے اس میں اجر رکھا اس نے۔ بھائی مرزا بہت ہو گیا مذاق، میں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب اس گھر میں وہی ہوگا جو میں کہوں گی۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بالکل وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ تو تمہارا آج کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہر چیز کو غلط طریقے سے دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر بارش ہو جائے تو فوراً قوس و قزح کو تلاش کرو، اور اگر رات اندھیری ہو تو تاروں کا نظارہ کرو۔ میں کیا کروں شاکرہ، یہ جو میرا دل ہے نا، یہ ایک جنگلی جانور ہے، اسی لیے اسے پسلیوں کی سلاخوں کے پیچھے قید کیا گیا ہے، ورنہ جانے ہم کیا کر دیتے۔ خیر، تم بتا رہی تھی کہ حسن آرا کے بارے میں۔ ارے ہاں، حسن آرا آئی تھی کل، بڑے کام کی بات بتا کر گئی ہیں۔ وہ کہنے لگی 2 سال سے سخت ڈپریشن کا شکار تھی، ہر وقت اداس رہتی تھی، بس اپنے کمرے میں بند۔ آخر کار ایک ڈاکٹرنی کے پاس گئیں کہ کچھ دوائیں لکھ دیں۔
اسی ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں، تمہیں روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی، اس لیے آج سے جا کر اپنے دوستوں اور اپنے ہم خیال لوگوں میں جا کر بیٹھیے اور ان سے بات چیت کیجیے۔ حسن آرا بتا رہی تھیں کہ 15 دن میں ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ ارے ڈپریشن نامی کسی شے سے اب وہ واقف نہیں۔ کہہ رہی تھیں ہر ہفتے ایک فلم دلیپ کمار کی اور ایک فلم شاہ رخ خان کی اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ دوست تو خیر ہمارے بھی بہت ہیں، بس دل نہیں لگتا گھر سے نکلنے کا۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے مرزا، اور حوصلے اچھے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ تم نے کیا یاد دلا دیا شاکرہ۔ والد صاحب کہا کرتے تھے جب 60 سال کا آدمی بیٹھا ہو تو وہ 60 سال کا ہی دکھائی دیتا ہے، جب 60 سال کے 2 بیٹھے ہوں تو 30 سال کے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر 3 مل جائیں تو 20 کے دکھائی دیتے ہیں۔ کہا کرتے تھے کہ یہ دوستی کے مضمون کی ریاضی ہے۔ کہتے تھے کہ دوستوں سے اختلاف ضرور رکھو لیکن رہو جڑ کر، اس لیے کہ دوست کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ بھائی میری مانو اور اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا دونوں جانتا ہو۔ چاہو تو سارا وقت تمہارے گرد اچھے اور مخلص دوستوں کا تانتا بندھا رہ سکتا ہے۔ وہ تمہارا ہاتھ تھام سکتے ہیں اور تم ان کا دکھ ہلکا کر سکتے ہو۔ خون کے رشتے یقیناً بہت اہم ہوتے ہیں مرزا، مگر جو رشتے انسان خود بناتا ہے ان کی اہمیت بھی کم نہیں ہوتی۔ صحیح کہا تم نے شاکرہ۔ اب ہم کسی کے لیے آسمان بن سکیں نہ بن سکیں، آس اور مان تو بن ہی سکتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا چاہیے۔ کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہیں گے؟ لشکر کا انتظار اکثر ہماری جیت کو ہار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملاقات کریں گے، مگر کسی نے کیا خوب کہا کہ ملتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ جب ہمارے دل کی سرجری ہوئی تو قدوسی نے کہا تھا کہ اگر دل کھول دیتے یاروں کے ساتھ تو آج کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ۔ دوستوں سے جب بھی ملو اپنے ماتھے کی تیوریاں گھر چھوڑ کر جایا کرو، اور اگر پھر بھی دل دکھتا ہے تو اپنے درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ قدوسی بھی یہی کہتا ہے کہ دوستوں کو گھڑی کی سوئیوں کی طرح ہونا چاہیے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی سست، کوئی چست، لیکن جب کسی کے 12 بجنے والے ہوں تو سب ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ شاکرہ ان سب باتوں سے ہمارے دل میں ایک نئی امنگ اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی ستارے سب میرے، مہتاب میرے، اب مت ٹوٹنا ہے خواب میرے۔ تو پھر کیا سوچتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ مگر یہاں مسئلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ شروع ہوتا ہے بیگم۔ کمیونٹی میں جو ہماری عمر کے ہم خیال ہیں انہیں یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں تمام لوگوں کو باور کروانی ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، وہ حمید خان صاحب گھر میں گر گئے اور بڑی دیر تک گرے رہے۔ گھر میں تھا کوئی نہیں۔ 6 گھنٹے بعد بیٹی آئی تو پتہ چلا کہ کیا ہوا۔ ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسی جگہ کی ضرورت بھی پڑے گی جہاں ہم لوگ اکثر ملاقات کر سکیں۔ ایسی جگہ جہاں چھوٹا موٹا مشاعرہ بھی ہو سکے، لوڈو اور کیرم بورڈ بھی کھیلا جا سکے، جہاں چھوٹا سا ہی صحیح ایک کتب خانہ بھی ہو۔ اور اگر چاہیں تو اپنے پوتے پوتیوں کی سالگرہیں اور روزہ کشائی بھی کر سکیں۔ ارے اس کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ نہ جانے کتنے سارے کام کرنے ہوں گے جن کے لیے ایک لاہے عمل تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو صرف پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یا دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم جیسے کئی احباب ایک ہی جگہ رہیں ساتھ مل کر، جو ہمارا آخری مسکن ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے رہیں، ایک دوسرے کی مشکلات حل کر سکیں۔ مگر یہ سب کرے گا کون؟ مرزا یاد ہے وہ مصرع،
سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے. تم ایسا کرو، ایک ہم خیال لوگوں کی کمیٹی تشکیل دو. شروع میں 5-7 لوگ کافی ہیں. ان لوگوں کو ساتھ میں لاؤ جو یہ بات کر چکے ہیں، اور مل جل کر ایک لسٹ بناؤ یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے. چلو بھائی، لاؤ قلم، پھر ایک فہرست بناتے ہیں ان میں ہم خیال لوگوں کی، اور انہیں اس کمیٹی میں شامل کرتے ہیں. چلو بھائی لے آئی میں قلم تمہارے لیے. چلو تم نام تجویز کرو، ہم لکھتے ہیں. ہاں بھائی، خواتین کو بھی اس کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے. وہ جو تمہاری نئی دوست ہیں گل بدن بیگم، ان کو ضرور شامل کرنا بھائی. نہیں بھائی، گل بدن اتنا فٹ لباس پہنتی ہیں کہ لوگوں کو فٹ پڑنے لگتے ہیں. ہاں، حسن آرا سمجھدار خاتون ہے، ان کا نام لکھ دیتی ہوں. مگر چند نام اور بھی ہونے چاہیے. ارے مولوی صاحب بھی بہت مناسب رہیں گے. قدوسی صاحب پسند تو نہیں، لیکن ان کا نام بھی لکھ دیتی ہوں. اس کے علاوہ چند کم عمر لوگوں کی ضرورت بھی پڑے گی. اللہ نے ایسے کم عمر لوگ اٹلانٹا کو عطا کیے ہیں جو اس ضرورت کو محسوس بھی کرتے ہیں اور وقت دینے پر راضی بھی ہیں. 1-2 نام تم بھی تو بتاؤ نا مرزا. اگر تم برا نہ مانو تو وہ 2 نام ہیں ہمارے پاس تجویز کرنے کے لیے. ہاں بتاؤ، بالکل مرزا بتاؤ. کتنا ہی اچھا ہو اگر دردانہ اور تمنا کلیم بھی اس کمیٹی میں شامل ہو جائیں. لا حول ولا قوت. ارے بھائی، مذاق کر رہے ہیں. مذاق بھی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. بس دعا کرو شاکرہ اللہ ہمیں اتنی مہلت اور ہمت دے کہ ہم یہ کام کر سکیں. زندگی کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. آہستہ چل زندگی، کچھ قرض چکانا باقی ہے. کچھ درد بٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے. رفتار میں تیری چلنے سے کچھ چھوٹ گئے، کچھ روٹھ گئے. روٹھوں کو منانا باقی ہے، روتوں کو ہنسانا باقی ہے. کچھ حسرتیں ابھی ادھوری ہیں، کچھ کام بھی اور ضروری ہیں. ان خواہشوں اور حسرتوں کو پورا کرنا باقی ہے. آہستہ چل زندگی، کچھ قرض چکانا باقی ہے.